ब्रेक के बाद खुश आमदीद और नेक्स्ट सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं। आखिरी सेगमेंट है ये इस नशरियात का। और आप इफ्तार और सहर में हमसे मिलते रहते हैं, टाइम की कमी है। और लास्ट सेगमेंट में हमें उलमाओं ने भी ज्वाइन किया है और मैं तारुफ करवाता चलूँ। लेफ़्ट साइड पे हमारे मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मेहदी शायारी साहब, बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब, बहुत शुक्रिया मदनी साहब आपका भी। और राइट हैंड पर मौजूद है मशहूर और मारूफ नातख़्वां सनाख़्वां रिजवान अली जाहिद, आप दोनों का भी शुक्रिया। और महमूद सोहेल महमूदी साहब आपका भी शुक्रिया। और मैं अलामा साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर फैसल मेहदी शायारी साहब, आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। रहमतों से हम शुरू हुए थे, मग़फ़रतों में आए, शहादतों में आए, अब हम ताक रातों और अज़ाब जहन्नम से निजात में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ एक तरफ रमज़ानुल मुबारक हम तमाम मोमिनीन के लिए ये तोहफ़ा है, ये गिफ्ट है अल्लाह पाक की तरफ से। और हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान भी नसीब हो, लैलतुल क़द्र भी नसीब हो। लेकिन कुछ निजी TV चैनल्स की जब मैं बात करता हूँ या मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो इश्तिहाल अंगेज़ बयानात, चाहे वो यौम अली हो या मुहर्रमुल हराम हो, जब हमारे इस्लामिक बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, होना तो ये चाहिए दीन इस्लाम रवादारी का दर्स देता है। क्या कहेंगे, आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर कि जब आप बड़े बड़े सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जब आप बैठते हैं तो हज़ारों का मजमा होता है, तो वहाँ पर अगर अमन की बात हो, रवादारी की बात हो, मस्जिदों के दरवाजे सबके लिए खुले हों और नबी एक, कुरान एक, हम कब एक होने जा रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्किस्सुजूद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक मरतबा फिर आप दोनों का, साजिद भाई और खाहर का शुक्रिया अदा करूँगा, और इस चैनल का भी कि यकुम रमज़ान मुबारक से लेकर आज की तारीख़ तक रमज़ान से मुतालिक मुअस्सर और मुस्बित प्रोग्रामात आपने मुनाक़िद किए। चूँकि अभी हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और ये अशरा नजात का अशरा है। अल्लाह के रसूल ने इस महीने की रियाज़त और इस महीने की इबादत के हवाले से बेशुमार इरशादात सरकार दो आलम के इरशादात हैं। आपके औसिया, आपके औलिया और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की बेशुमार वाक़यात हैं जो इस आखिरी अशरे के हवाले से है। वहाँ पर मैंने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में आपसे वादा भी किया था कि इस आखिरी प्रोग्राम में आप एतिकाफ़ के हवाले से भी कुछ चीज़ें आप दाखिल करें। इस आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह के रसूल एतिकाफ़ करते थे। माशाअल्लाह। एतिकाफ़ यानी वो एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर तमाम इबादतें आ जाती हैं। और इसकी तारीख़, अगर हम उसकी तारीख़ की तरफ जाएं तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल से अल्लाह ने अहद व पैमा लिया था कि ए इब्राहीम और इस्माईल, मेरे घर को साफ़ करें, तैयार करें, इंतज़ाम व इंसराम करें उनके उन अफराद के लिए जो ताइबीन है, तवाफ़ करने वाले हैं, आकिफ़ीन एतिकाफ़ करने वाले हैं, रुकू और सुजूद करने वाले हैं। ये चार तबक़ात का अल्लाह ने नाम लेकर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल से ये तकाज़ा किया, ये अहद व पैमा लिया कि मेरे घर को पाक व साफ़ रखा जाए ताकि ये आज़ादी से इस एहतिमाम के ज़रिए से एतिकाफ़ करें, रुकू सुजूद करें और इबादतें करें। इससे अंदाज़ा होता है कि ये सरकार दो आलम से पहले जो अनबिया गुज़रे हैं उनके ज़माने में भी एतिकाफ़ की इबादत मौजूद थी। इस पर सूरह बकरा की आयत दलालत करती है। एतिकाफ़ यानी उसका लफ्ज़ी माना यानी इंसान खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए अपने घर बार को छोड़कर खुदा के घर में ठहर जाता है। और इस ठहरने के दौरान जो कुछ रियाज़तें, जो कुछ दुआएं, जो कुछ मुनाजात वो ज़बान पे जारी करता है, ये कोई मखसूस अमल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो
کسی مسجد کے اندر ٹھہر کر خدا سے ریاضت و عبادت کرے۔ لفظی معنی اس کا اعتکاف کا، جو اعتکاف کرتا ہے اسے معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف عقف سے نکلا ہے، عین فے کاف، اس کا معنی ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، کسی کی طرف رخ کرنا، کسی کی تعریف کرنا یا کسی کی تکریم کرنا۔ یہ تین معنی اعتکاف کے ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں پر بھی اعتکاف کا ذکر کیا ہے وہاں پر ان تین معنوں کو مراد دیا ہے۔ توجہ مراد لی گئی ہے، ذکر مراد لی گئی ہے، اور تکریم مراد لی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب 3 یا 3 دن سے زیادہ ایام تک وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر پوری توجہ، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی پوری وجود کو خدا کی طرف مرکوز کرتا ہے، اس کے طفیل، اس کے نتیجے میں جو طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے، جو روحانی طاقت جسے ہم معنوی طاقت کہتے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ 12 مہینے اس مادی دنیا کے اندر ہماری تقریباً زندگی مادیات کی طرف ہوتی ہے، مادی چیزوں کی طرف ہوتی ہے۔ ان چند لمحوں کی عبادت سے وہ طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی توجہ، میں نے ذکر کیا اعتکاف کا مطلب توجہ ہے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر یا ان 3-4 دنوں کے اندر جو اعتکاف میں ایک مسلمان بیٹھتا ہے تو اس میں وہ قرآن پڑھتا ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو وہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا، روزہ کے اندر توجہ ہوگی، استغفار اور ذکر کے اندر توجہ ہوگی، نماز شب پڑھے گا اس میں توجہ، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اس میں توجہ، یعنی تمام عبادتوں کو کا مرکز و محور خداوند متعال کے ذات کو قرار دے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر معنویت آ جائے گی، خدا سے اس کا تعلق و ارتباط مضبوط ہوگا۔ اسلام چونکہ 3 چیزوں سے 3 شعبے ہیں اسلام کے۔ ایک شعبہ اسلام کا ہے عقائد پر مشتمل ہے، اسلام کا دوسرا شعبہ اعمال و احکام پر مشتمل ہے، اور اسلام کا تیسرا شعبہ اخلاقیات ہے۔ یہ جو تیسرا شعبہ ہے یہ عقیدہ اور عمل کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ اخلاقیات ان 2 شعبوں سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب عقیدہ اور عمل مل کر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اسے اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اخلاق اچھا بھی ہو سکتا ہے، اخلاق برا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ سوء خلق اور حسن خلق کہا ہے۔ اچھا اخلاق بھی ہو سکتا ہے، برا اخلاق بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کا دوسرا سوال، چونکہ ان ایام کی جو معنویت ہے وہ اپنی جگہ، اور تمام مسلمان عالم کی کوشش اور آپ کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ ان ایام کے اندر مسلمان عالم کو اس چینل کے ذریعے سے ان معنوی ایام سے استفادے کا موقع فراہم کیا ہے، نعت رسول مقبول کی شکل میں، منقبت کی شکل میں، اور سیرت ائمہ معصومین، سیرت انبیاء کی شکل میں۔ تو یہاں پر اور بھی جو نشریاتی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان اختلافی موضوعات کو موضوع بحث نہ لائیں۔ اگر ہم ان اختلافی موضوعات کو موضوع بحث لاتے ہیں تو پھر ان پروگرامات میں شرکت کرنے والے اہل علم علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بے شک وہاں پر وہ تحمل سے ایک دوسروں کے رائے کو سنیں، ان کے جو بیان ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو ادلہ ہے، اس پہ ٹھنڈے دل سے سن لیں اور پھر اپنا موقف بیان کریں۔ یہاں پر اس اختلاف اور اس ڈسکشن کے دوران کوئی اہانت نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی مذہبی شخصیت کی توہین نہ ہو، کوئی زمانی اس طرح کا ورڈ استعمال نہ کرنا چاہیے جو کہ اشارتاً کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، چونکہ یہاں سے ایک مثبت پیغام دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے چیزیں جو ابھی مختلف چینلز کے اندر بعض اوقات وقوع پذیر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ذمہ دار علماء کو اس بات پہ، اس طرح کے معاملات پہ سوچنا چاہیے کہ بہت اچھی بات کی، ان کی بات، وہ ذمہ دار علماء ہیں، جتنے بھی بڑے چینلز پہ جو کام کر رہے ہیں وہ ذمہ دار علماء ہیں، ان کے عوام کے اندر باقاعدہ ایک اثرات ہیں، لوگ سنتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ تو اگر ان کا یہ رویہ ہوگا تو عام جو علماء کرام ہے، جو سوشل لیڈرز ہیں، ان کا پھر
کیا رد عمل ہونا اور پھر ہماری گلی کوچوں میں، ہمارے صحراؤں میں وہ میسج دور دور تک جاتا ہے، پھر عدم برداشت، پھر ہمارے پاس لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہے. میں مفتی صاحب سے بھی چاہوں گا کہ اس پہ کامنٹ لوں. مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح میں چاہوں گا کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ اینکر حضرات ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا اور آخر میں ان کا نتیجہ نہ نکلنا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں جوڑنے کی بات کی جائے؟ اتحاد بین المسلمین کے بہت سارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں کہ ہم اسی نبی کے فالوور ہیں، ہم اسی پہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کے دین کو جوڑنا ہے. اس سے قبل ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں تو غلاموں سے لے کے نبی کے دوست، نبی کے رفقا، اہل بیت، تمام نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم آج کل دیکھتے ہیں بہت سارے پیرنٹس، اگر آپ جائیں وزٹ کریں، فلاں مسجد میں نہ جانا فلاں والے کی ہے، فلاں مسجد میں نہ جانا یہ تو فلاں امامہ پہنتے ہیں. تو ہم کیا یہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ساجد بھائی، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پروگرام میں آپ نے مدعو کیا ہے. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل یہ سوال ہے. نبی پاک صاحب اللاغ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. کیا بات ہے، بے شک. یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں کو دین کی وہ باتیں بتائیں کہ جس سے ہماری عوام الناس دور ہو چکی ہے دین کے کاموں سے. ہم ان کو دین کے قریب کریں، قرآن کے قریب کریں، حدیث کے قریب کریں، نہ کہ ہم ایسا میسج دینے کی کوشش کریں کہ یہ پلیٹ فارم وہ ہے کہ جہاں پر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ پیغام دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ خوشخبریاں سنائیں، آپس میں ملانے کی بات کریں، آپس میں اتفاق کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں. دیکھیں اختلاف ہونا، یہ علماء کرام میں اختلاف ہوتا ہے اور یہ اختلاف جو ہے باعث رحمت ہے. اختلاف ہوتا ہے لیکن دلائل کے ساتھ. ہم جہاں پر جس جگہ پر بیٹھ کر تبلیغ کر رہے ہیں وہ جگہ نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ محبتیں بانٹنے کے لیے ہیں کہ ہم آپس میں محبتیں بانٹیں اور ہم دین کی بات کریں، قرآن کی بات کریں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہاں پر قرآن کی بات نہیں کی جاتی، وہاں پر حدیث کی بات نہیں کی جاتی. اگر بات کی جاتی ہے تو آپس میں کوئی ایسی لڑنے والی بات کی جاتی ہے کہ جہاں پر ہمارا اختلاف ہو جائے. اور ہر چینل یہ سوچتا ہے، خاص طور پر جو اینکر حضرات ہوتے ہیں ان کا یہ اپنا ذہن ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ جس سے ہمارے چینل کی ریٹنگ اوپر ہو جائے. ایسا ہی ہے. تو صرف ریٹنگ کے چکر میں ایسے اختلافی موضوعات کو زیر بحث لانا ایسے پلیٹ فارم پر کہ جہاں پر پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور ان کا حل نکلے تو ٹھیک ہے، آپ زیر بحث لائیں، پھر ان کا حل بھی تو دیں، ان کا حل دیں کہ وہ دوبارہ پھر وہ چیز نہ ہو. جیسے میں چاہوں گا کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ دونوں حضرات بھی اپنے لوگوں کو اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے ایک میسج دیں کہ ہم ایک ہیں. اگر ہمارے اندر یا کسی بھی نظریاتی کوئی اگر کہیں اونچ نیچ ہے، کہیں جھول ہے، تو ہم نے اب اس پہ کام کرنا ہے، اس کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے، ہم نے اب آگے کی طرف بڑھنا ہے. دیکھیے بات وہی ہے کہ اگر ہم پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، میسر آیا ہے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو دین کے قریب لانے والی باتیں کریں. آج عوام الناس دین کے بہت دور ہو چکی ہے، قرآن سے دور ہو چکی ہے، حدیث سے دور ہو چکی ہے. ہمیں ان کو قریب لے کے آنا ہے. ہماری عوام الناس قرآن نہیں پڑھتی، قرآن اگر پڑھتی بھی ہے تو سرسری طور پر قرآن کو سمجھتی نہیں ہے. ہم نے اس کو بتانا ہے کیونکہ یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو، اپنے مسائل پوچھو. دیکھیے یہاں پر میں جیسے علامہ صاحب نے بات کی ہے اعتکاف کی، ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن اعتکاف سے متعلق جو مسائل سیکھنے چاہیے وہ ہم مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان مسائل کو پہلے سیکھیں تاکہ بعد میں پھر ہمارے لیے دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئے، نہ ہمیں مسجد کے احترام کا پتہ ہے،
نہ ہمیں اعتکاف کی صحیح روح معلوم ہے کہ اعتکاف ہم کیوں کر رہے ہیں، بس ایک وقت گزاری کے لیے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، ہم دنیا کو ایک میسج دیں کہ ہم دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر ایک ہیں۔ جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں وہ اگر ہم پس پردہ رہ کر، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اور مطلب ہم ان کو حل کرنے کی طرف اب جائیں، اور اس کا نتیجہ بھی نکلنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور آپ ایک پروگرام کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے اندر آپ ایک اختلافی آپ نے مسئلہ شروع کر دیا، اب آدھے گھنٹے کے اندر تو آپ اس کا جو ہے نا نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ایک وقت چاہیے ہے۔ تو جب وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس اور عوام الناس کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ایک اختلافی مسئلے کو آپ نے چھیڑ دیا اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ دیا کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، ہم نے ان کو بتانا بھی تو ہے نا، نتیجہ بھی تو اس کا نکالنا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نتیجہ نکلتا نہیں ہے کوئی۔ آخر میں مخاصمہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پھر ہماری عوام الناس جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں ایک دوسرے پر کی جاتی ہیں کہ فلان جگہ پر یہ ہو گیا، فلان جگہ پر یہ ہو گیا۔ تو ہم نے لوگوں کو ایسے پلیٹ فارم سے دین کے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کے قریب کرنے کی۔ ایسا ہی ہے، یہ ہمارا گلدستہ ہے اور ہم اس گلدستے کو اسی طرح بڑھاتے رہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ ڈاکٹر فیصل مہدی صاحب، آپ اور مفتی غلام گو صاحب، آپ دونوں ایک میسج اگر ہمارے لوگوں کو دیں کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء اور ان کے فالوورز اشتعال انگیزی سے دور، سمجھ بوجھ سے اپنے دین اسلام کو اسی طرح جوڑیں جس طرح حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے گئے کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے، چاہے وہ عربی ہے، اجمی ہے، یتیموں کے، ایون کے بیواؤں کے حقوق، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمپلیٹ دین ہمیں دے دیا کہ یہ آپ کا دین ہے، اب آپ نے کہیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی خوارج تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ معاملات آج ہم 21ویں صدی میں تو ہم ان کو ختم کریں۔ اس کا واحد حل ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم برصغیر و پاک ہند میں مباحثہ، مناظرہ اور مجادلے کے اندر مصروف ہیں۔ ہم ان تین موضوعات سے اوپر آ کر مکالمہ اور ڈائلاگ کے سطح پر آنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب ہم ڈائلاگ کی سطح پر آئیں گے تو مذاہب اور مسالک کے مابین جو غلط فہمیاں موجود ہیں، مثلاً بریلوی کے حوالے سے میرے پاس کچھ غلط فہمیاں ہیں، اہل تشیع کے حوالے سے بریلوی، اہل حدیث یا دیوبند مسلک فکر کے اندر ان کے جو فالوورز ہیں ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، کچھ غلط چیزیں بتائی گئی ہیں۔ یہ ڈائلاگ سے حل ہو جائے گا۔ خود دوڑ کے پہلے نمبر پر آنے والی بات ہے کہ اپنی کتابیں پڑھیں، اپنے ہی معاملات بیان کریں اور عقل کل بن جائیں، اپنے آپ کو جنت کا حصہ دار سمجھیں اور سب کو کافر کی ٹکٹیں تقسیم کرتے رہیں گے تو یہ معاشرہ انتشار کی طرف جائے گا، اس کے اندر متشددانہ رویہ فروغ پائے گا۔ اس کا خاتمہ ڈائلاگ ہے۔ ڈائلاگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا مسلک بیان کروں، میں اپنا دین مسلک بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر مذہب کے بنیادی کتابیں ہوئیں، سورس آف جو مین سورس ہے، بنیادی کتابیں، بنیادی عقائد کو دیکھنا ہوگا۔ کوئی آدمی روڈ پہ، کوئی سڑک پہ یا کسی مذہبی ادارے کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو دین و شریعت سے الگ ہے تو اس کو کسی مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہم یہ معاملہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ چونکہ ہم اس وقت پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارا دین ایک مولوی صاحب، ایک مفتی صاحب، ایک ذاکر کی مجلس، ایک مفتی صاحب کے جمعے کا خطبہ ہے، اس سے بڑھ کر عوام کے پاس دین کے حوالے سے معلومات ہی نہیں۔ کتابیں پڑھیں، ایک دوسروں کی کتابیں پڑھیں، برداشت پیدا کریں۔ تاریخ کے اندر ساجد بھائی آپ دیکھیں کہ کئی ہزار مستند روایتیں صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں موجود ہیں۔ ان کو پڑھیں، تاریخ ان احادیث کے ذریعے سے، ان راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تاریخ کو پڑھنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں نہیں گھبرانا چاہیے، اس کو کھل کے پڑھیں، یہ تنقیدی فکر کے ساتھ پڑھیں، جہاں کچھ کریٹیکل تھنکنگ انسان کے اندر آنی چاہیے کہ اس میں اس تاریخ کے اس حصے میں کس کی غلطی ہے۔ مثلا سب کو ایک ساتھ کر کے سب کے ساتھ بھائی یہ سارا سب ٹھیک ہے، یہ نہیں چلے گا۔ ہم 21ویں صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے،
کوئی بھی غلطی نہیں چھپ سکتی ہے. بالکل اس لیے ذمہ دار علماء، پڑھے لکھے علماء جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو تاریخی اور تنقیدی فکر رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ عوام کی تربیت کریں، وہ دوسروں کے مساجد میں جائیں، امام بارگاہوں میں جائیں اور ایک دوسرے کے لٹریچر پڑھیں. بہت اچھی بات. لٹریچر نہ پڑھنے کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جاہل بھی اٹھ کے کوئی بات کر دیتا ہے تو وہ اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ان فساد پھیلانا آسان ہو چکا ہے. ان فسادیوں سے دور کیسے رہ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ لاسٹ کامنٹ. دیکھیے میں اس میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتا ہے. اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے. جب آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے اور پھر قرآن کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ اختلاف جو ہے وہ آپ جو ہے اس سے دور ہو جائیں گے، فساد سے پھر آپ دور ہو جائیں گے، پھر آپ جڑنے کی طرف آ جائیں گے، پھر آپ کو دین سمجھ میں آئے گا کہ دین ہے کیا. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک عام سی کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد مسئلہ آگے بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کو پڑھیں. بات وہی ہے کہ ہم قرآن کو صرف سرسری طور پر پڑھتے ہیں. اب قرآن میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو قرآن ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. لیکن ہماری عوام الناس، جیسے یہ رمضان آیا تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 2 قرآن پاک ختم کیے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے 10 کر دیے ہیں، کوئی کہتا ہے 15 کر دیے ہیں. تو بھائی ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے آپ کا؟ صرف ثواب تو آپ کو مل گیا ہے، نیکی تو آپ کو مل گئی ہے، لیکن جو مقصود الہی تھا، جو اللہ کا مقصد تھا، وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. تلاوت قرآن مقدمہ ہے قرآن فہمی کے لیے، مقدمہ ہے نا، ہم مقدمے پہ ہی رکے ہوئے ہیں، صرف تلاوت کر رہے ہیں، قرآن فہمی کی طرف نہیں جا رہے ہیں مفتی صاحب. تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے وہ صرف اس لیے نازل فرمایا کہ اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد اپنے اوپر اپلائی کرو، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. آج ہمارے ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنا موبائل چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا میسیجز آئے ہیں، کیا کیا کالیں آئی ہیں. لیکن قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے. بہت اچھی. تو ہمیں قرآن کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک توفیق تو انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے. رضوان علی زاہد صاحب، میں چاہوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا شعور کیا ہے، میری بساط کیا ہے، میرا شعور کیا ہے، میرا شعور کیا بساط کیا ہے، سرکار کے کرم نے پردہ رکھا ہوا ہے، سرکار کے کرم نے پردہ رکھا ہوا ہے، میرا شعور کیا ہے. یہ میری زندگانی، یہ میرا دین و ایمان، یہ میری زندگانی، یہ میرا دین و ایمان، سرکار کا کرم ہے، کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کی عطا ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کی عطا ہے، میرا شعور کیا ہے. اور محشر میں بخشوانے
محشر میں بخشوانے آئیں گے میرے آقا، روشن ہے یہ حقیقت، قدرت کا فیصلہ ہے، روشن ہے یہ حقیقت، قدرت کا فیصلہ ہے، سرکار کے کرم نے پردہ رکھا ہوا ہے، سرکار کے کرم نے۔ اور مقطع ہے کہ زاہد چلو مدینے، یہاں کون ہے تمہارا، زاہد چلو مدینے، یہاں کون ہے تمہارا، میرے دل کی کیفیت نے یہی مشورہ دیا ہے، میرے دل کی کیفیت نے یہی مشورہ دیا ہے، سرکار کے کرم نے پردہ رکھا ہوا ہے، میرا شعور کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ محمد سہیل محبوبی صاحب موجود ہیں۔ محبوبی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ بھی نشریات میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں۔ بسم اللہ۔ ابتدائی کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ الوداع 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 ماہ رمضان کی الوداع ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوک در چوک آتے نمازی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور جب گزر جائیں گے
माह रमज़ान अलविदा 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 है माह रमज़ान की अलविदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को और अज़ान मगरिब का वक्त भी करीब है और मुझे समर दुआ को भी आप इजाज़त दें और उम्मीद यही है कि कोविड-19 की तीसरी लहर से उम्मत मुस्लिमा न सिर्फ पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों को इस आलमी वबा से महफूज अता फरमा। और आपसे मुलाकात होगी सहर नशरियात में, उस वक्त के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।